इनके सामने दम बखुद होता हुआ नजर आता है। और नौजवानों में अज़्म हौसला, फिक्र हुनर पैदा करना हजरत बखूबी जानते हैं। अगर मैं कहूँगा मेरी ज़बान छोटी है, मेरे जुमले छोटे हैं, अगर मैं ये कहूँगा कि जो कुछ भी मैं हजरत की शान में कहूँगा वो ऐसे ही है जैसे आसमान के सामने सूरज के सामने चराग दिखाना, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस हजरत की बारगाह में गुजारिश करूँगा मिलादे रसूल के ताल्लुक से ठोस दलाइल और मजबूत शवाहिद की रोशनी में कुरान और हदीस के हवाले से ऐसा बयान दीजिए कि शिमोगा की पब्लिक आपके बयान से एकदम नारे तकबीर, नारे रिसालत से गूंज उठे। बस नारा लगाइए, नारे तकबीर। कैसा नारा लगा रहे हो? मोहब्बत के साथ लगाओ, जम के नारा लगाओ, इधर से उधर से लेकर के तमाम मजमा मिल करके नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे रसूल, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत की बारगाह में गुजारिश करूंगा बादशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा के गुल की महक, मुश्क बारे खिताबत चले आइए। ये शेर मैंने कभी इससे पहले नहीं पेश किया था, अब पेश कर रहा हूँ। चैन तुमसे है, करार तुमसे है, अहले महफिल को प्यार तुमसे है। सुन्नी जमीयतुल उलमा जुमला अरकान कमेटी, काबिल कदर बड़े बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दे में रह के सुनने वाली मुक़द्दस माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व आमन्तु बिरब्बिल आलमीन। पासबाने मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम बरकाती साहब क़िबला, तर्जमाने मसलके आला हज़रत आले नबी औलाद अली हज़रत अल्लामा मौलाना वक़ार रज़ा साहब क़िबला मदजिल्लहुल आली व नूरानी, मुजाहिद दौरा, तर्जमाने मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना सुहैल अहमद ख़ान साहब ग़ज़ाली, अदीब शहीर, ख़तीब बेनज़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला व दीगर हमारे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम उलमाए बावक़ार, काबिल क़द्र बड़े बुज़ुर्गों, आइए हम और आप गुंबदे ख़ज़रा की जानिब लौ लगाकर भीख देने वाले दाता व आका, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, शफ़ीए रोज़े शुमार, खाकदाने गीती के अव्वलीन फ़स्ल बहार, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में अपनी अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए हदिये दुरूद पाक पेश कर लीजिए। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वल करम बारिक वसल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शहर शिमोगा के मरकज़ी इदारे के ज़ेर एहतमाम
1500 سالہ جشن میلاد پاک کے پربہار موقع پر آپ نے مرکزی اجلاس کا انعقاد کیا ہے۔ یقیناً اس کے لیے آپ سب قابل مبارکباد ہیں، لیکن ایک بات یہ عرض کروں گا کہ جس نبی رحمت کی بارگاہ نور میں آپ نے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ بزم محبت سجایا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جو لوگ ادھر ادھر چل رہے ہیں، میری ادب ان سے گزارش ہے کہ جہاں آپ کو جگہ مل رہی ہے وہاں امن و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ اس نبی رحمت کی بارگاہ نور میں جہاں آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی محبت ہی ایمان ہی نہیں بلکہ جان ایمان ہے۔ بڑے ادب و احترام کا ماحول بنائیں، درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خدا کے نام سے شروع جس کی تعریف الحمدللہ رب العالمین، جس کی صفت الرحمن الرحیم، جس کی ملکیت مالک یوم الدین، جس کی عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اس راستے پر چلنے والے صراط الذین انعمت علیہم، اور اس راستے سے بھٹکنے والے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ معزت من معزات النبی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سرکار کے جود و سخا کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ مرکزی شہر میں مرکزی اجلاس میں مرکزی ادارے کے پرچم تلے بیٹھے ہیں، تو ایسے حوصلے اور ہمت کے ساتھ آپ بیٹھیں کہ لگے کہ ہاں واقعی غلامان مصطفیٰ بیٹھے ہیں، مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود و سخا کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، لفظ واہ کا استعمال بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں کیا ہے۔ کسی نے کسی کے حسن کا تذکرہ کیا اور کہا واہ کیا حسن ہے، کسی نے کسی اچھے عمارت کا ذکر کرتے ہوئے کہا واہ کیا تاج محل ہے، کسی نے کسی آواز کا ذکر کرتے ہوئے لفظ واہ کا استعمال کیا۔ لفظ واہ کا استعمال اکثر جگہوں پہ لوگوں نے کیا، لیکن امام اہل سنت نے لفظ واہ سے مخاطب ہو کے کہا، اے واہ تجھے استعمال کرنے والوں نے کہاں کہاں کیا ہے، لیکن سن ہم تجھے ایک ایسے سخی کی سخاوت سے جوڑ دیتے ہیں، ایک ایسے سخی کی سخاوت سے جوڑ دیتے ہیں کہ قیامت تک لوگ تم پہ ناز کریں گے۔ واہ نے امام اہل سنت کی دامن میں پناہ لی اور عرض کیا، اے امام عشق و محبت، اگر واقعی ایسا ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، دیکھیں آپ مجھے کہاں استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے امام نے کہا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا،
نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے سخی ہیں، بے مثال سخی، بے نظیر سخی، لاجواب سخی۔ ارے دنیا میں کسی اور سخی کے پاس کوئی جاتا ہے تو مانگنے والا اپنے اعتبار سے مانگتا ہے اور وہ سخی اپنے انداز میں دیتا ہے۔ اگر کوئی مانگنے والا گیا تو سخی اپنا وقت دیکھ کر کے دیتا ہے، اپنا ٹائم دیکھ کر کے دیتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ ایسی ہے کہ آنے والا آ رہا ہے، جس وقت آ رہا ہے، صبح میں آئے، شام میں آئے، رات میں آئے، دن میں آئے، دن کے اجالے میں آئے یا رات کے اندھیرے میں آئے، جب آئے میرے نبی اسے عطا فرماتے چلے جا رہے ہیں، اسے نوازتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اور ایسی نوازشیں ہو رہی ہیں کہ میرے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اسی سخاوت کا دوسری جگہ ذکر کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں: رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، ارے پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ جب بات چل گئی ہے سخاوت کی تو آئیے امام اہل سنت کے شہزادے حضور شبیہ غوث اعظم سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان نے اسی سخاوت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے انداز میں یوں لکھتے ہیں: یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اب امام اہل سنت کے شعر کو آپ نے سنا، شہزادے امام اہل سنت کے شعر کو سنا۔ اب اسی خاندان کے چشم و چراغ میرے پیر و مرشد حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنے بزرگوں کے اسی نہج پہ عمل کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ جب سرکار کے سخاوت کی بات آ گئی ہے تو تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان یوں لکھتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ ارے نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، نبی مختار کل ہیں، پوری کائنات کے مختار نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کیسے؟ یعنی پروردگار عالم نے پوری کائنات کو بنایا اور سب کا اختیار اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ گویا رب تبارک و تعالی یہ کہنا چاہ رہا ہے: اے محبوب، سورج بنانے والا میں اور چلانے والے تم۔ اے محبوب، زمین پیدا ہم نے کی ہے اور قبضہ تمہارا ہے، آسمان ہم نے بنایا ہے، قبضہ تمہارا ہے، چاند و سورج ہم نے بنائے ہیں، قبضہ تمہارا ہے، جنت ہم نے بنائی، قبضہ تمہارا ہے۔ محبوب، پوری کائنات ہم نے بنائی، قبضہ تمہارا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ زمین پیدا کرنے والا خدا اور چلانے والا مصطفیٰ، آسمان پیدا کرنے والا خدا اور چلانے والا مصطفیٰ، چاند پیدا کرنے والا خدا اور چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا مصطفیٰ، درخت پیدا کرنے والا خدا اور درخت کو چلانے والا مصطفیٰ۔ اور ایک جملہ لے لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ارے کنکری پیدا کرنے والا خدا اور اس پتھر کے ٹکڑے میں بولنے کی طاقت پیدا کرنے والا مصطفیٰ۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مالک و مختار بنایا۔ مچل کے کہو سبحان اللہ۔ اور مالک و مختار کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یہ محبوب خدا ہے۔ کیا ہے بولو؟ محبوب خدا ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ہم نے مومنوں پہ احسان کیا ان میں اپنا محبوب بھیج کر کے۔ میرے پیارے ذرا دیکھتے چلیے، اللہ تبارک و تعالی نے زمین بنائی لیکن احسان نہیں فرمایا، آسمان کا شامیانہ لگایا لیکن احسان نہیں فرمایا، چاند و سورج سے دنیا کو روشن کیا لیکن احسان نہیں فرمایا، ستاروں سے آسمانوں کو
سجا دیا لیکن احسان نہیں فرمایا. لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیج کر تم پہ احسان کیا ہے. اللہ اکبر, کیسا احسان ہے, سبحان اللہ. ذرا دیکھتے چلیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. میرے پیارے, آپ پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا نہیں. ارے دینا تو درکنار ہے, کوئی اپنا محبوب کسی کو دکھاتا بھی نہیں ہے, لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے. اور وہ بھی کیسا محبوب ہے, اللہ اللہ, نرالا محبوب, لاجواب محبوب, بے مثال محبوب, ایسا محبوب کہ ویسا دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, وہ ایسا محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر حضرت آدم کی آدمیت ہے مصطفیٰ کے اندر, لوط کی حکمت بھی ہے مصطفیٰ کے اندر, اسماعیل کی قربانی بھی ہے مصطفیٰ کے اندر, ابراہیم کی خلت بھی ہے مصطفیٰ کے اندر, موسیٰ کا جلال بھی ہے مصطفیٰ کے اندر, عیسیٰ کا جمال بھی ہے مصطفیٰ کے اندر. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید بیضا داری, آنکھیں خوباں ہما دارن, تو تنہا داری. تمام انبیاء علیہ السلام کے خوبیوں کو اگر ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھ لو, حبیب کردگار کو دیکھ لو, مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لو. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا, اور کیسے وقت میں بھیجا ہے, اللہ اکبر. ذرا اس تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے, ہسٹری کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا. وہ ایسا وقت تھا کہ جس وقت انسانیت دم توڑ رہی تھی, آدمیت کا جنازہ نکل رہا تھا, ہر بڑا چھوٹے کو ستا رہا تھا, امیری غریبی کا بھید بھاؤ پھیلایا جا رہا تھا. اگر کسی معاشرے میں کسی بچے کے باپ کا انتقال ہو جاتا تو لوگ اسے بے دردی سے گھر سے بے گھر کر دیا کرتے تھے. اگر کسی گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تو لوگ اس بچی کو بے دردی کے ساتھ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے اور اسے گھر سے نکال دیا کرتے تھے. میرے پیارے, دیکھو ذرا کتنا ظلم ہو رہا ہے, بیواؤں کو ستایا جا رہا ہے, یتیموں کو ستایا جا رہا ہے, غریبوں کو ستایا جا رہا ہے. یہاں تک کہ نوعمر بچوں کی حالت یہ تھی کہ جنگلوں سے زندہ جانوروں کو پکڑ کر کے لے آتے اور جانور کے جسم میں آگ لگا دی جاتی, اور جب وہ جل کر کے بلکتا ادھر ادھر بھاگتا تو نوعمر بچے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے اور تالیاں بجاتے تھے. یعنی یہ ان بچوں کے کھیلنے کا سامان ہوا کرتا تھا. میرے پیارے بھائیوں, آپ اندازہ لگائیے کتنا ماحول بد سے بدتر ہو چکا تھا. ایسے ماحول میں جب نو عمر بچیاں زندہ دفن ہو رہی ہیں, ایسے ماحول میں جب بیوایں اپنے گھروں سے نکالی جا رہی ہیں, ایسے ماحول میں جب یتیموں کے مال و اسباب کو چھینا جا رہا ہے, اسے بے گھر کیا جا رہا ہے, تو ایسے ماحول میں یہ تمام رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے تھے, اے پروردگار عالم, بیواؤں کو کب تک ستایا جاتا رہے گا, یتیموں کو کب تک رلایا جاتا رہے گا, غریبوں کو کب تک ستایا جاتا رہے گا, زندہ جانوروں کے جسم میں کب تک آگ لگائی جاتی رہے گی. جب چہار جانب سے یہ فریادیں بلند ہونے لگی تو ایک دن رب کی رحمت کو جوش آ گیا. ارشاد ہوا, کائنات کے ذروں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اے بیواؤں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اے بچوں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اے بچیاں اپنے آنسو کو پوچھ لو. ایک آواز آئی, پروردگار آخر معاملہ کیا ہے, کیا ہونے والا ہے, کون آنے والا ہے. یہ آواز آئی ہوگی, میرے بندوں اب گھبراؤ نہیں, اب ایسے کو دنیا میں بھیج رہے ہیں جو یتیموں کو بھی گلے سے لگاتا ہوا نظر آئے گا, بیواؤں کو بھی سہارا دیتا ہوا نظر آئے گا, وہ پورے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنتا ہوا نظر آئے گا. لوگوں نے عرض کیا تھا پروردگار عالم وہ کون ہوگا, آواز آئی وہ آمنہ کا لال آنے والا ہے, حبیب کردگار کو بھیجا گیا ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, ایسے ماحول میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی, اس شان کے ساتھ آمد ہوئی کہ سرکار تشریف لاتے ہیں مکہ کی دھرتی پر اور پورے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنتے ہوئے نظر آتے ہیں.
جان عالمین کی تشریف آوری ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، شمع بزم ہدایت کی تشریف آوری ہوئی، آمنہ کے لال تشریف لائے، حبیب کردگار کی آمد ہوئی۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ دیکھے ہوں گے ہماری ماں بہنیں یہاں موجود ہیں، یہ بھی اچھی طرح اس بات کو جانتی ہیں کہ جب دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو بچہ روتا ہوا آتا ہے یا خاموش رہتا ہے۔ لیکن سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی ہے تو آپ کی والدہ کریمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا لال جب دنیا میں آیا تو نہ رو رہا تھا نہ خاموش تھا، بلکہ ایک تیسری حالت تھی، وہ یہ کہ آپ کے لبھائے مبارکہ ہل رہے تھے اور کچھ الفاظ ترتیب پا رہے تھے۔ آمنہ خاتون نے اپنی گود میں سرکار کو اٹھایا اور جیسے ہی اپنے کان کے قریب کیا کہ میرا لال ابھی کہہ کیا رہا ہے، یہ بول کیا رہے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ پہ یہ کلمات تھے: اللہم رب حولی امتی، اللہم رب حولی امتی۔ علامہ جمیل قادری نے اس منظر کو یوں بیان کیا ہے کہ رب حولی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ میرے پیارے، آپ دیکھیے سرکار تشریف لا رہے ہیں اور ہم گنہگار امتیوں کو یاد فرما رہے ہیں۔ امام اہل سنت نے اس منظر کو اپنے انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، میرے نبی نے ہم گنہگار امتیوں کو یاد فرمایا۔ مچل کے کہو سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھی جشن بہارا منا کر کے اپنے نبی کو یاد کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تین باتیں بہت زیادہ عام ہو چکی تھی۔ نمبر ایک، یتیموں کو بے گھر کیا جا رہا تھا۔ نمبر دو، بیواؤں کو منحوس سمجھا جا رہا تھا۔ اور نمبر تین، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو دبا رہے تھے، ناانصافیاں عام ہو رہی تھی۔ ایسے ماحول میں سرکار کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آنے کے بعد آپ نے عملی اعتبار سے ان برائیوں کا خاتمہ فرمایا۔ خاتمہ کیسے کیا آپ دیکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ ہے، آپ اپنی دائی حلیمہ کی گود میں ہیں۔ دائی حلیمہ نے پہلی مرتبہ جب حضور کو اپنی گود میں لیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دودھ پلاتی ہیں تو میرے آقا دائی حلیمہ کی گود میں ایک طرف سے دودھ لے رہے ہیں اور جب دوسری طرف انہوں نے پھیرا ہے تو سرکار دودھ نہیں لیتے ہیں بلکہ آنچل سے منہ نکالتے ہیں اور دائی حلیمہ کو دیکھتے ہیں اور مسکرانے لگتے ہیں۔ دوسرے طرف آپ دودھ نہیں لے رہے، ایک طرف سے آپ نے دودھ لیا۔ دائی حلیمہ پریشان ہے کہ یہ ایک ہی طرف سے کیوں دودھ لے رہے ہیں، دوسرے طرف سے کیوں نہیں لیتے۔ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کی والدہ کریمہ ہیں، آپ تشریف فرما تھی۔ دائی حلیمہ نے جب آمنہ خاتون کی گود میں آپ کو دیا تو میرے آقا اپنی ماں کی گود میں دونوں طرف سے دودھ لے رہے ہیں۔ دائی حلیمہ کی جب گود میں آتے ہیں تو ایک طرف سے دودھ لے رہے ہیں۔ دائی حلیمہ پریشان ہیں کہ یہ میری گود میں ایک طرف سے لیتے ہیں دودھ، اپنی والدہ کی گود میں دونوں طرف سے لے رہے ہیں۔ یہ سوچ کر دائی حلیمہ نے سرکار کے رخ انور کو دیکھا اور میرے نبی نے حضرت دائی حلیمہ کے چہرے کو دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے کے چہرے پہ مرکوز کر گئیں، یعنی میرے نبی اپنی خاموش زبان سے یہ اعلان فرما رہے ہیں
अम्मा हलीमा तुम इसलिए परेशान हो कि तुम्हारी गोद में मैं एक तरफ से दूध ले रहा हूँ और अपनी माँ की गोद में दोनों तरफ से दूध ले रहा हूँ। दाई हलीमा सुनो, मामला ये है कि तुम उम्मती हो, उम्मती की निगाह हाल पे होती है, हम नबी हैं, नबी की निगाह इस्तिकबाल पे होती है। जो नबी होता है वो पास्ट भी जानता है, प्रेजेंट भी जानता है, फ्यूचर पे भी उसकी निगाह होती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी दूध पीने का जमाना है और वहीं से ऐलान फरमा रहे हैं, दाई हलीमा मैं अपनी माँ का एक लौता बेटा हूँ, इसलिए अपनी माँ की गोद में दोनों तरफ से दूध ले रहा हूँ। और जब आपकी गोद में मैं आया हूँ तो मैंने ये देखा कि आपकी गोद में दूध लेने वाला मैं अकेला नहीं, एक आपका अपना बेटा भी है जो मेरा रज़ाई भाई है। इसलिए मैंने एक तरफ से खुद दूध लिया है और दूसरे तरफ से दूध पीने के लिए आपके बच्चे के लिए हमने छोड़ दिया है। देखा आपने, दुनिया में नाइंसाफियां हो रही थी, मेरे नबी ने सबसे पहला पैगाम जो दुनिया को दिया है, अल्लाह अल्लाह, आपने सबसे पहला पैगाम इंसाफ का पैगाम अता फरमाया है। आज लोग इंसाफ की बातें करते हैं, आज लोग इंसाफ के ताल्लुक से बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए, सबसे पहले इंसाफ का परचम जिसने बुलंद किया है वो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे आका का ये पढ़ाया हुआ सबक, ये दिया हुआ लेसन ऐसा प्यारा लेसन है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया के हर कौम के लिए है, दुनिया के हर धर्म के मानने वाले लोगों के लिए है। आज दुनिया में जितने झगड़े हो रहे हैं, जितने फितने फसादात हो रहे हैं, इन सबों के पीछे अगर आप गहराई से सोचेंगे तो सिर्फ वाहिद वजह यही होती है कि एक दूसरे के हुकूक को मारा जाता है, एक दूसरे के हक तलफी की जाती है, एक दूसरे का हिस्सा उसका हक नहीं दिया जाता है, इसलिए झगड़े और फितने फसाद हो रहे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसाफ का परचम बुलंद करके गोया ये पैगाम दे दिया है कि ऐ दुनिया वालों सुनो, अगर हमारे इस पैगाम पे तुमने अमल कर लिया तो दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा, जुल्म का खात्मा हो जाएगा, झगड़े का खात्मा हो जाएगा और हर तरफ अमन ही अमन होगा, हर तरफ प्यार ही प्यार होगा, हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत होगा। मेरे प्यारे, सबसे पहले दुनिया में अमन का पैगाम ये मिलादे मुस्तफ़ा की बरकत है, ये आमदे मुस्तफ़ा की बरकत है, ये विलादते मुस्तफ़ा की बरकत है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, और आगे आइए, दुनिया में लोग बेवाओं को मनहूस समझ रहे थे। अगर कोई औरत बेवा हो जाती तो लोग उसे मुआशरे में जीने का हक नहीं देते थे, चे जाए कि उसकी दूसरी शादी हो, उस अभागन को कोई सुहागन बनाना गवारा ही नहीं करता था। हिंदुस्तान की तारीख ये बताती है कि कुछ इलाकों में ऐसा रिवाज था कि अगर कोई औरत बेवा हो जाती तो उसके शौहर के जलते हुए चीते पर उस जिंदा औरत को, जिसके अंदर अभी जीने की तमन्नाएं अंगड़ाइयां ले रही होती, उसे जिंदा जला करके सती का नाम दे दिया जाता था। आप अंदाजा लगाइए कितना जुल्म हो रहा था। अरब के इलाकों का हाल यह था कि अगर बाप इंतकाल कर जाता, माँ बेवा हो जाती, तो जिस तरीके से बाप की दौलत को बच्चे आपस में तकसीम कर लेते थे, ऐसे ही बाप की मनकूहा को बच्चे आपस में बांट लिया करते थे। इतना जुल्म उस बेवा पे किया जा रहा था, चे जाए कि उसे कोई सुहागन बनाता। मैं आपसे अगली बात करने से पहले एक बात पूछना चाहूँगा। आप जो यहाँ पे बैठे हैं, अगर आपसे अल्लामा मुबारक साहब किबला और मुफ्ती गुलाम बरकाती साहब किबला, सैयद वक़ार रज़ा साहब किबला अगर आपसे कहें, अल्लामा सुहैल ग़ज़ाली साहब कहें, ये 4-5 उलमाए किराम आपके पास आएँ और कहें सुनिए, हमें मालूम हुआ है कि आपके घर में आपका एक जवान बेटा है जिसकी उम्र 25 साल है और बड़ा हसीनो जमील भी है, कामयाब भी है, बरसरे रोजगार भी है, हम उसके लिए एक रिश्ता लेकर के आए हैं। आपके कान खड़े हो जाएंगे, ठीक है रिश्ता लाए हैं, बताइए कैसा है, वो लड़की कैसी है, खानदान कैसा है, उसका हुस्न जमाल कैसा है, वो लड़की क्या उम्र की है। आप ये तमाम सवालात उनसे करेंगे। मुफ्ती गुलाम बरकाती साहब ने आपसे कहा दबे लफ्ज़ों में सुनिए, हमारे इलाके के वो लोग रहने वाले हैं, हम उनके ख़ानदान को जानते हैं, बड़ा शरीफ ख़ानदान है,
وہ بچی بھی بہت پارسا ہے، حسین و جمیل بھی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس کی عمر 40 سال ہے۔ کتنی سال ہے؟ 40 سال ہے، اور وہ بیوہ ہے۔ اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو اور بولو، کیا آپ اپنے بچے کے لیے وہ رشتہ منظور کریں گے؟ بولیے بھائی، آپ منظور کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ لیکن سنو، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضری دو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کریمی دیکھو، میرے آقا کی شان رحیمی دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کا وقار دیکھو، میرے نبی کا فرمان دیکھو۔ دنیا میں ظلم ہو رہا تھا، بیواؤں کو لوگ منحوس سمجھ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 25 سال کی کڑیل جوانی ہے، اور ایسی جوانی، ایسے حسین کہ دنیا میں اگر کوئی حسین کسی گلی سے گزرے تو فتنے جنم لیتے ہیں، لیکن وہ ایسے حسین ہیں کہ جس گلی سے گزر جائیں برائیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، تم ہنسی ہو کہ فتنے مٹا کے چلے۔ ایسے حسین و جمیل جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ایسا حسن دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ حضرت زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے زلیخا سے کہا تھا کہ سنا ہوں کہ تم ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہو۔ حضرت زلیخا نے کہا تم نے میرے یوسف کو ابھی دیکھا نہیں۔ کہا دکھاؤ اپنے یوسف کو۔ آپ نے کہا تم سب بیٹھ جاؤ، عورتیں بیٹھ گئی، ہاتھ میں چاقو اور سیب دے دیے گئے، کہا تم کھاتی رہو، کاٹتی رہو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے کہا میرے یوسف آپ یہاں سے گزر جائیے۔ کیا کہا؟ آپ یہاں سے گزر جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب گزرے، گزرنا تھا، رکے نہیں، صرف گزر گئے۔ ان عورتوں نے جب دیکھا تو کہا یہ تو کوئی نوری فرشتہ معلوم ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گزر گئے، بعد میں جب انہوں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو ان کی انگلیاں کٹ چکی تھی، خون بہ رہے تھے۔ پوچھئے ان مقدس علماء کرام سے ان کی انگلیاں کب کٹی، کیسے کٹی؟ کیا ان عورتوں کو خبر ہوئی؟ تو یہ علماء فرمائیں گے نہیں، وہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنا مست ہو گئی تھی کہ ان کی انگلیاں کب کٹی خبر ہی نہ ہوئی۔ لیکن میرے پیارے آؤ، آمنہ کے لال کا حسن دیکھو، احمد مختار کا حسن دیکھو، حبیب کردگار کا حسن دیکھو، آمنہ کے لال کا حسن دیکھو۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ میرے پیارے، ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ کٹنا اور ہے، کٹانا اور ہے، کٹنا اور ہے، کٹانا اور ہے۔ کٹنے میں اختیار نہیں ہوتا اور کٹانا اختیار سے ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی کا حسن کیسا ہے، اللہ اللہ۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ وہاں انگلیاں کٹی تھی، یہاں مردان عرب اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ میرے پیارے، ایسے حسین ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور عمر ہے 25 سال۔ 25 سال کی کڑیل جوانی میں میرے نبی نے پہلا نکاح جو فرمایا ہے وہ 40 سال کی بیوہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اپنے نکاح میں سرکار نے قبول فرما کر اس بیوہ کے مقام کو اتنا بلند فرما دیا، اتنا بلند فرما دیا کہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان انہیں ام المومنین کے نام سے یاد کرتا رہے گا۔ میرے پیارے، دیکھا آپ نے دنیا میں جتنے ظلم ہو رہے تھے اس کا خاتمہ اگر دنیا میں سب سے پہلے کسی نے کیا ہے تو وہ آمنہ کے لال ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے ان ظلم کا خاتمہ کیا۔ اور آگے دیکھتے چلو، یتیموں کو لوگ گھر سے بے گھر کیا کرتے تھے،
میرے نبی نے یتیموں کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے، مسل کے کہو سبحان اللہ۔ جان عالمین ہے، وجہ کائنات ہے، عید کے دن آپ تشریف لے جا رہے ہیں نماز عید ادا کرنے کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز پڑتی ہے ان بچوں پہ جو آپس میں کھیل رہے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان بچوں کے درمیان سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، انہی بچوں کے ماں بہن ایک ننھا سا بچہ جو دور دراز بیٹھا تھا، جس کے بال الجھے ہوئے تھے، جسم پہ پھٹا پرانا لباس تھا، گرد و دھول اس کے چہرے پہ پڑے ہوئے تھے، زار و قطار آنسو بہا رہا تھا اور غم میں ڈوبا ہوا سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے ایک کنارے میں۔ جان عالمین ان تمام بچوں سے آگے بڑھتے ہوئے اس بچے کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کے سر پہ اپنا دست شفقت رکھا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں، بچے تجھے معلوم نہیں ہے آج مبارکبادی پیش کرنے کا دن ہے، آج خوشیاں منانے کا دن ہے، دیکھو تیرے تمام ساتھی خوشیاں منا رہے ہیں اور تم ایسے اداس بیٹھے ہو۔ ننھے بچے نے بڑے عجب انداز میں جواب دیا تھا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے بولنے والے سوال کرنے والے کہ آج خوشی کا دن ہے، مبارکبادی پیش کرنے کا دن ہے، لیکن میں خوشی کیسے مناؤں؟ میرے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے، میں یتیم ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرے بالوں میں کوئی کنگھا کرنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی اچھا صاف لباس پہنانے والا نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس یتیم کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا یہ بتا کیا تجھے اس وقت خوشی نہ ہوگی کہ تیرے باپ تو نہیں ہے، لیکن اگر تیرے سر پہ رسول اعظم کا ہاتھ پڑ جائے تو بتا تجھے خوشی ہو گئی یا نہیں؟ تیرا کوئی بھائی نہیں ہے، حسنین کریمین اگر تیرے بھائی بن کے تیرے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو بتاؤ تجھے خوشی ہوگی یا نہیں؟ اور تیرے بدن پر کوئی اچھا لباس تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن تیرے جسم پہ حسنین کریمین کا جوڑا سجا دیا جائے تو بتاؤ تجھے خوشی ہوگی یا نہیں؟ ننھے بچے نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا، اگر ایسا ہو جائے تو پھر کائنات میں مجھ سے بڑا کوئی خوش نصیب ہوگا ہی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یتیم کو اپنی گود میں اٹھایا اور گھر لے کر کے آئے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہوتے ہیں اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ ادھر آؤ، ابو میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، سنو، اس یتیم کو نہلا دھلا کر کے تیار کرو، حسنین کریمین کے جوڑے اسے پہنا دو، اس کے بالوں میں تیل لگا کر کے کنگھا کر دو، اس کے آنکھوں میں سرما سجا دو اور پھر میرے حوالے کرو تاکہ ہم اسے لے جائیں اور وہ بچوں کے مابین چھوڑ دیں تاکہ یہ بھی خوشی سے مچلنا شروع کر دے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، دیکھا آپ نے یتیم کے حوالے سے میرے نبی نے صرف کہہ کے لوگوں کو نہ بتایا، خود سے کر کے لوگوں کو بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس یتیم کو نہلا دیا جاتا ہے، اچھے جوڑے پہنا دیے جاتے ہیں، بالوں میں تیل لگا دیے جاتے ہیں اور سرما آنکھوں میں سجا دیا جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے لیے ہوئے ان بچوں کے مابین آتے ہیں اور آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، بول بیٹا، کوئی آرزو اور باقی تو نہیں ہے، کوئی تمنا اور باقی تو نہیں ہے، اگر کوئی اور تمنا ہو تو بول، پوری کر دی جائے۔ ننھے بچے نے بڑے پیارے انداز میں جواب دیا تھا، جس کی ترجمانی کسی نے یوں کیا ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تم کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ میرے پیارے، دیکھا آپ نے میلاد مصطفیٰ سے پہلے یتیموں کو ستایا جا رہا تھا، میرے نبی نے بڑھ کے سہارا دیا ہے۔ بیواؤں کو ستایا جا رہا تھا، میرے نبی نے بیواؤں کو سہارا دیا ہے۔ بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، میرے نبی نے بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے۔ میرے پیارے، یہ جو انقلاب ہے، آج عورتوں کا جو وقار ہو رہا، آج عورتوں کا جو وقار ہے معاشرے میں، آج ان کا جو ادب و احترام کیا جا رہا ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے۔ آج یتیموں کے سر پہ لوگ دست شفقت جو پھیر رہے ہیں، یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے۔ آج غریب امیر اگر ایک صف میں کھڑا ہو رہا ہے تو یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے اور اس طریقے سے کھڑا ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، آج بھی آپ دوسرے لوگوں کو جا کر کے دیکھیے، ان کے عبادت گاہوں کے حالات کو جا کر کے دیکھیے، بڑا
خود اپنے عبادت گاہ میں تو جائے گا، چھوٹے کو جانے کی اجازت نہیں ہے، چھوٹا بڑے کی عبادت گاہ میں نہیں جا سکتا ہے، لیکن وہر میلاد مصطفیٰ کی برکت میرے نبی نے یہ پیغام دیا، خانہ خدا مسجد کے اندر اگر شہر کا کوئی امیر آ کر کے بیٹھا ہے اور اسی شہر کا اگر غریب اس کے پہلو میں کھڑا ہو جاتا ہے تو امیر کی مجال نہیں ہے کہ غریب سے یہ کہہ دے کہ تو پچھلی صف میں چلا جا، یہ اگلی صف امیروں کے لیے بنائی گئی ہے، وہ کہہ نہیں سکتا ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ دیکھو اگر اگلی صف میں کوئی غریب کھڑا ہو گیا ہے، امیر اگر پچھلی صف میں ہے تو وہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم بھکاری ہو تم پچھلی صف میں جاؤ، ہم امیر ہیں ہم اگلی صف میں رہیں گے، نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ نجات جس نے دیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ میرے نبی کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا کے ہر قوم کے لیے ہے، دنیا کے ہر دھرم کے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر نبی کے اس پیغام کو لوگ عملی جامہ پہنا دیں تو دنیا سے آج ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، بربریت کا خاتمہ ہو جائے گا، انسانیت نظر آئے گی، آدمیت ابھرتی ہوئی نظر آئے گی، اور ہر معاشرہ زندہ و جاوید بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے اور سرکار کی محبت میں جلائے، جب دنیا سے ہم جائیں تو حضور کی محبت میں جائیں۔ وما علینا الا البلاغ، مچل کے کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا، مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع